यूनिट नंबर 8 कोर्स कोड 363 उर्दू लाजमी FA है नज़्म। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमद क्या होती है, नात क्या होती है, गज़ल क्या है, कसीदा क्या है, इनकी हम डेफिनेशन तरीक़े पढ़ेंगे। मरसिया क्या है, मसनवी क्या है, कत्ता, रुबाई और नज़म क्या है। उसके बाद हम मीर हसन की नज़म पढ़ेंगे। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा दबीर, मिर्ज़ा नीस अकबर आबादी, अल्ताफ़ हुसैन अली, हफीज़ जलंधरी, सैयद मोहम्मद जाफ़री, मिर्ज़ा महमूद सरहदी, सैयद ज़मीर जाफ़री। इन शायरों का कलाम भी पढ़ेंगे। उसके बाद खुद आज़माई होगी। तो इस यूनिट के मकासद जो हैं, मुख्तलिफ़ असनाफ़ नज़म से मुतारफ़ हो सकेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की नज़मों से, उर्दू नज़म के नुमाइंदा शायरों से वाक़फ़ हो सकेंगे। ये कौन कौन से शायर हैं जिन्होंने नज़में लिखी हैं उनके बारे में वाक़फ़ियत पता चलेगा आपको। मुख्तलिफ़ शायरों के मौज़ू जो हैं नज़में लिखने के, वो आप जान सकेंगे। अहद वहद नज़म की मौज़ूआती इर्तिका का जायज़ा लेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ शायरों के क्या मौज़ू रहे नज़म के बारे में। असनाफ़ नज़म जी, तो नज़म में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमद क्या होती है। ये सारी तारीफ़ें जो हमद, नात, गज़ल, ये सारी तारीफ़ें आपने मसनवी कता, ये आपको पता होना चाहिए कि हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। ये पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं ये चीज़ें। हमद के मानी है अल्लाह ताला की तारीफ़ करना। इस्तिलाहन हमद ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र हो, अल्लाह ताला की किब्रियाई और कुदरत व अज़मत का एतराफ़ किया गया हो। यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हम हमद कहते हैं। तो नात जो है ऐसी सनफ़ सहन है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात शख़्सी, हालात और अखलाक का बयान होता है। ये दरअसल हुब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़हार का एक अंदाज़ है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी तारीफ़, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो नज़म होगी उसको हम नात कहेंगे। गज़ल उर्दू ज़ुबान की मकबूल तरीन सनफ़ सहन है। इब्तिदा में गज़ल सिर्फ़ हुस्न व इश्क़ के बयान तक महदूद थी और इसके मौज़ूआत में दर्द व गम और सोज़ नुमायाँ रहा। अब गज़ल का मौज़ूआती दायरा वसी हो चुका है और हर मौज़ू पर गज़लें कही जा रही हैं। तो ये गज़ल हो गई। उसके बाद कसीदा ऐसी सनफ़ सहन है जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की बहादुरी, जुरात, सावज या दीगर नुमायाँ औसाफ़ बयान किए गए हों। तो किसी शख्स की बहादुरी, जुरात, किसी शख्स के औसाफ़ यानी उसकी खूबियाँ, किसी बंदे की खूबियाँ जिस नज़म में बयान की जाएँ उसको कसीदा कहते हैं। मरसिया के लफ्ज़ी मानी मरने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ के हैं। इस्तिलाह में मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें मरने वाले की खूबियाँ बयान की जाती हैं और नहायत दर्द व सोज़ और हसरतनाक अंदाज में उसके महासन का ज़िक्र किया जाता है। तो जो बंदा मर जाता है उसकी तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसको हम मरसिया कहते हैं। मसनवी ऐसी मुसलसल नज़म है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं और हर शेर का काफ़िया दूसरे शेर के काफ़िए से अलग होता है। यानी मसनवी ऐसी नज़म होती है जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मसनवी। कत्ता के लघवी माने टुकड़े करना के हैं। इस्तिलाह में कत्ता इस नज़म को कहते हैं जिसमें एक शेर का मफ़हूम दूसरे शेर से वाबस्ता हो और उसके मज़मून में तसलसल हो। यानी एक शेर का मफ़हूम दूसरे शेर के मफ़हूम से मिलता हो, एक ही बात आगे चल रही हो नज़म में, तो उसको कहते हैं कत्ता। रबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चार के हैं। इस्तिलाह में रहामी व मुख्तसर नज़म है जिसके 4 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसके 4 मिसरे होते हैं
اس کو ہم ربائی کہتے ہیں، جن میں پہلا، دوسرا اور چوتھا ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ نظم دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان بھی دو بڑے حصوں میں منقسم ہے، یعنی نظم اور نثر۔ بنیادی طور پر لفظ نظم نثر کے مقابلے میں ہر نوع کے اشعار کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس طرح غزل بھی نظم ہی میں شامل ہے۔ تو اردو زبان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نظم اور نثر۔ آگے جو ہے نظم جو ہے اس کی اقسام ہے، یہ لکھی ہوئی ہے، آپ نے یاد کر لینی ہے کہ یہ اقسام ہوتی ہیں نظم کی۔ اس کے بعد شاعر شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا شاعر ہے میر حسن، یہ اس کا تعارف ہے، اس کی مثنوی کی خوبیاں ہیں، یہ لکھی ہوئی، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ یہ نظم ہے ان کی، اور اس نظم کے یہ مشکل الفاظ ہیں، اور ساری نظم کی تشریح یہ لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد نذیر اکبر آبادی، ان کا تعارف، ان کی خصوصیات، اور یہ ان کی نظم اور اس کی تشریح۔ اسی طرح یہ سارے شاعر جو ہیں یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، ان کی نظمیں پڑھنی ہے، اور نیچے تشریح لکھی ہوئی ہے وہ بھی پڑھ لینی ہے۔ ہم آخر میں چلتے ہیں، یہ آپ کے کام کرنے والی چیزیں ہیں۔ ہم آخر میں جاتے ہیں خود آزمائی کی طرف، کویسچن آنسر کی طرف، وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے خود آزمائی، کویسچن آنسرز، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت و عظمت کا ذکر کیا جائے۔ دوسرا، نعت سے کیا مراد ہے؟ نعت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، شخصی حالات اور اخلاق حمیدہ کا بیان ہوتا ہے۔ نعت گو کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نعت گو کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حمد اور نعت میں حد فاصل قائم رکھے تاکہ حمد اور نعت کے درمیان معنوی اور فکری انفرادیت قائم رہے۔ حمد اور نعت کے تین شعراء کے نام لکھیے۔ حمد کے مشہور شعراء میں محسن کاکوروی، امیر منائی، ظفر علی خان اور ماہر القادری شامل ہیں، جبکہ نعت کے اہم شعراء میں حالی، ظفر علی خان، علامہ اقبال، ماہر القادری اور حفیظ طیب نمایاں نام ہیں۔ غزل کے موضوعات کون کون سے ہیں؟ غزل کا سب سے بڑا موضوع واردات حسن و عشق ہے۔ ابتدا میں اس کے موضوعات میں درد و غم اور سوز نمایاں رہا، اب سماجی، سیاسی، اخلاقی، فلسفیانہ غرض ہر قسم کے موضوعات پر غزلیں لکھی جا رہی ہیں۔ غزل کی منفرد خوبی کیا ہے؟ غزل کی منفرد خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اور یوں ہر شعر کا مفہوم دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ ردیف سے مراد وہ لفظ ہے جو غزل یا قصیدہ کے مصرعوں کے اخیر میں قافیہ
کے پیچھے بار بار آئے۔ قافیہ سے کیا مراد ہے؟ قافیہ سے مراد وہ لفظ ہے جو غزل یا قصیدے وغیرہ کے مصرعوں میں ردیف سے پہلے بار بار آئے۔ تخلص سے کیا مراد ہے؟ یا مخلص لکھا ہوا ہے، یہاں ہونا چاہیے تخلص۔ تخلص سے کیا مراد ہے؟ تخلص سے مراد وہ مختصر سا نام ہے جو شاعر حضرات اپنے نام کے ساتھ بڑھا لیتے ہیں، مثلاً غالب، حالی، داغ وغیرہ۔ مقطع سے کیا مراد ہے؟ غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص آتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ قصیدہ سے کیا مراد ہے؟ قصیدہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں کسی زندہ شخص کی بہادری، جرأت، صحافت یا دیگر نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہوں۔ غزل کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ نمبر 1، غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور یوں ہر شعر کا مفہوم دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پوری غزل ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، غزل کے پہلے دونوں مصرعے اور باقی اشعار کا دوسرے مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ چوتھا، غزل کا سب سے بڑا موضوع واردات حسن عشق ہے، اب دوسرے موضوعات پر بھی غزلیں لکھی جا رہی ہیں۔ 5واں، غزل کی زبان سادہ اور سلیس ہوتی ہے اور لہجہ دھیما اور نرم ہوتا ہے۔ اگر 13 نمبر سوال، مرثیہ کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ مرثیہ ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والوں کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ہندوستان میں اردو قصیدے کی ابتدا کہاں ہوئی اور اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے شمار کیا جاتا ہے؟ ہندوستان میں اردو مرثیے کی ابتدا جنوبی ہند میں ہوئی اور فضلی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار شمار کیا گیا ہے۔ مثنوی کی خصوصیات کیا ہیں؟ مثنوی کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مثنوی ایک ایسی مسلسل نظم ہے جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مثنوی شروع سے اخیر تک ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ نمبر 3، ربط و تسلسل مثنوی کا اہم اصول ہے۔ آگے اردو کی 2 مشہور مثنویوں کے نام لکھیں۔ پہلا مثنوی سحر البیان اور دوسرا مثنوی گلزار نسیم۔ اصطلاح میں قطع سے کیا مراد ہے؟ اصطلاح میں قطع اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں ایک شعر کا مفہوم دوسرے شعر سے وابستہ ہو اور اس کے مضمون میں تسلسل ہو۔ رباعی کا کیا مطلب ہے؟ رباعی کا مطلب ہے وہ مختصر سی نظم جس کے 4 مصرعے ہوتے ہیں جس میں پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قطع اور رباعی میں فرق واضح کریں۔ قطع میں 2 اشعار سے زیادہ ہو سکتے ہیں جبکہ رباعی میں 2 اشعار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ قطع کے لیے کسی مخصوص بحر اور وزن کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، لیکن رباعی کے لیے وزن اور بحر کی ضرورت ہوتی ہے۔ قطع میں مطلع ضروری نہیں جبکہ رباعی میں مطلع ضروری ہے۔ پابند اور مرہ نظم میں کیا فرق ہے؟ پابند میں بحر، وزن، ردیف اور قافیے کا ہونا ضروری ہے جبکہ مرہ نظم میں قافیے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو میں سب سے زیادہ الفاظ کس شاعر نے استعمال کیے؟
اردو شعراء میں نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے۔ نذیر اکبر آبادی کے کلام کی چیدہ خصوصیات لکھیے۔ اخلاقی رنگ، دنیا کی بے ثباتی، موضوعات کی عوامیت، منظر کشی، جزئیات نگاری اور موسیقیت نذیر آبادی کی کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ نظم انجام کا مرکزی خیال لکھیے۔ نذیر اکبر آبادی کی اس نظم انجام میں دنیا کی بے ثباتی کا بیان ہے اور وہ انسان کو موت کے آنے کا احساس دلا رہے ہیں۔ وہ جو کہ بڑھاپے میں بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے، شاعر ان کو احساس دلاتا ہے کہ موت کا وقت قریب ہے، اب اپنے انجام کی فکر کرو اور عاقبت کو سنوارنے کے کچھ کام کر لو۔ تم نے دنیا کی تجارت اور مال کمایا، اب ذرا آخرت کے لیے بھی اپنی کوشش کر لو، کیونکہ آخرت کے سفر پر اگر خالی ہاتھ گئے تو نقصان اٹھاؤ گے اور انجام برا ہوگا۔ یہ اس کا مرکزی خیال بنتا ہے۔ مرزا دبیر اور مرزا انیس کی مرثیہ نگاری میں فرق واضح کیجیے۔ مرزا دبیر کی زبان پر شکوہ ہے، وہ شوکت الفاظ اور شکوہ لفظی سے شاعری کو زوردار بنا دیتے ہیں۔ ان کے برعکس میر انیس واقعات اور کیفیات کی تصویر کشی اور سادگی اور سلاست سے کام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر علمی اصطلاحات اور ایجاد مضامین میں بے مثل ہیں، جبکہ مرزا انیس نے مرثیہ میں بے شمار نئے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ مذہب سے متعلق ذخیرہ الفاظ کی ثروت مندی میر انیس کی وجہ سے ہوئی، پھر یہ بھی کہ دبیر کے ہاں تاثیر کی کمی ہے، جبکہ میر انیس کے مرثیوں کی ایک نمایاں خوبی ان کے سوز و گداز اور رقت انگیز لہجہ ہے، جو سامعین کو اشکبار کر دیتا ہے۔ تہذیب مغرب اور تقلید نقالی پر طنز کے حوالے سے کس شاعر کو شہرت ملی؟ تہذیب مغرب اور تقلید و نقالی پر طنز کے حوالے سے اکبر الہ کو بہت شہرت ملی۔ نظم اگر مذہب گیا کا مرکزی خیال لکھیں۔ اکبر الہ آبادی کی اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مذہب مسلمانوں کے اتحاد کی بنیاد ہے، لہٰذا اگر مذہب چھوڑ دیا تو پھر مسلمانوں کے پاس باقی کچھ نہیں بچتا۔ مذہب کے بغیر فلاح کی کوئی راہ نہیں اور مذہب سے لا تعلق ہو کر ہم دین و دنیا دونوں سے جائیں گے، لہٰذا مذہب ضروری ہے۔ تو یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ حالی نے شاعری میں کس سے اصلاح کی؟ حالی نے شاعری میں مرزا غالب سے اصلاح کی۔ انجمن پنجاب کے تحت کن شاعروں نے موضوعاتی نظموں کے مشاعروں کا انعقاد کیا؟ انجمن پنجاب کے تحت محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے موضوعاتی نظموں کے مشاعروں کا انعقاد کیا۔ نظم کھڑا ڈنر کا مرکزی خیال لکھیں۔ تو نظم کھڑا ڈنر میں شاعر نے جدید دور کی ایک قباحت کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے۔ یہ کھڑے ہو کر ڈنر کرنے والے جس طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، شاعر نے طنزی انداز میں اس کا خاکہ بنایا ہے اور اس رسم بد کی قباحتوں کا ذکر مزیدار انداز میں کیا ہے۔ یہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے۔ اگر نظم آدمی نامہ میں سید ضمیر جعفری نے کیا پیغام دیا ہے؟ سید ضمیر جعفری نے نظم آدمی نامہ میں انسانی تضادات کے مختلف پہلوؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے
اور یہ پیغام دیا ہے کہ بڑا آدمی وہ نہیں جو زیادہ مال و زر رکھتا ہے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہے جو صاحب علم و دانش ہے اور انسانیت سے محبت کرتا ہے۔ نیز انسان کو چاہیے کہ معیار زندگی بلند کرنے کی دانے میں بنیادی انسانی اقدار کو فراموش نہ کر دے اور اپنی آسائشات کے لیے دوسروں کے لیے باعث شرمندگی یا باعث تکلیف نہ بنے۔ تو یہ اس نظم کا یہ پیغام اس نظم میں دیا گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کی 8 یونٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے۔ شکریہ۔